मालिक के करम का है इशारा शान रमजान, आका की मोहब्बत का नजारा शान रमजान। जी खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। और आते ही 2 कॉल्स हैं हमारे साथ, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे 2 सवाल पूछने थे। जी पूछिए। 2 सवाल पूछने थे। गैर मुस्लिम को सदका खैरात या ज़कात या सलाम या छींक या रहमुल्लाह कह सकते हैं कि नहीं? अच्छा, उसकी छींक पर यरहमुकल्लाह कह सकते हैं, गैर मुस्लिम की सदका ज़कात भी दे सकते हैं या नहीं? जी एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई मेरे 3 सवाल हैं, प्लीज मेरे को लाजमी सुनिए भाई। हम मुस्लिम तो हम गैर मुस्लिमों की शादी पे जा सकते हैं? क्या उनको अपनी शादी में बुला सकते हैं? गैर मुस्लिमों की शादी पे जा सकते हैं, उनको अपनी शादी में बुला सकते हैं। और हाँ, और भाई ये कि हम मुसलमान दूध जिनसे लेते वो टीका लगाते, जो इस टाइम हमारे पास भैंस का दूध है तो वो टीका नहीं लगाते, क्या हम उनसे दूध दही दूध इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं? अच्छा, क्या टीका नहीं लगाते? मतलब क्या बात थी? हाँ, वो टीका नहीं लगाते जो आपको पता है इंसानों के लिए मुजरे सेहत है। अच्छा, इंजेक्शन। और भाई ये एक और ये कि जब उनका त्योहार आता नहीं, इंजेक्शन कौन नहीं लगाते? भैंस को इंजेक्शन भाई लगाते हैं। अच्छा, भैंस को इंजेक्शन जो लगाते हैं। जी तो वो इंजेक्शन दूध जल्दी आ जाता है उस वजह से। अच्छा, दूध जल्दी आते हैं, लेकिन वो दूध मुज़िर सेहत है इंसानी सेहत के लिए, जो इंजेक्शन लगा के उसको विटामिन दिए जाते हैं इंजेक्शन लगा के। अच्छा, उसके हवाले से। अच्छा जी, और क्या सवाल था? एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। भाई मुझे ना मुफ्ती साहब से बात करनी थी। सुन रहे हैं आपकी बात, क्या सवाल है पूछिए। जी मैंने पूछना था ये तलाक के हवाले से। वो सब ये आपसे बात करना चाह रही है, पूछिए। वो सब बात कर फरमाए। जी मैंने इद्दत के बारे में पूछना था। तलाक की 3 माह होती है जी, इद्दत के बारे में पूछना था। तलाक की 3 माह होती है। तलाक की इद्दत, ठीक है, चले बताएंगे, आप देखती रहिएगा प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है भाई? जी मेरा सवाल ये मुफ्ती साहब से कि जो हमारे 12 आइम्मा अहले बैत है उनके हवाले से हमारा क्या अकीदा होना चाहिए? सही है। और उनकी सीरत हम कहाँ से पढ़ें? और इसके अलावा उनकी सीरत कहाँ से पढ़ें हम? उनकी सीरत कहाँ से पढ़ें? जहाँ से हमें मिले, ठीक है। सवाल क्या है? 12 इम्मा जो है, इनके हवाले से हमारा अकीदा क्या होना चाहिए और इनकी सीरत हम कहाँ से पढ़ें? हमें कोई किताब बताइए। जी एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या सवाल है आपका? हमारा ये सवाल है मुफ्ती हमजा साहब से कि आप सरकार का जब इंतकाल हुआ था उसका नमाज़े जनाजा हुआ था? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ है तो नमाज जनाजा हुआ था। ठीक है, चले जवाबात की तरफ आते हैं मुफ्ती साहब। वक्त हमारा जो है वो नाजुक मरहले में दाखिल होता जा रहा है, तो हम मेरे ख्याल है जवाबात की तरफ आ जाए ना, कॉलर्स मजीद हैं। ठीक है जी, कॉल्स का सिलसिला रोक दिया जाए, फिर नवाजिश चले तो ले लें अगर है तो। नहीं मुफ्ती फिर वो अच्छा ठीक है, फिर एक साथ है कॉल्स। जी अच्छा, बहन ने ये सवाल पूछा, इसका जवाब हमने कल दिया था। जी कि इनके रोज़े कज़ा हो गए हैं और ये कज़ा करना चाहती है लेकिन हिम्मत भी नहीं होती, तो कहती है कि हफ्ते में या महीने में मैं 2 रख लूँ, तो इस तरह रख सकती हूँ। अगर हिम्मत है तो फिर जितना हो सके ज़्यादा रखें और उसको पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन हिम्मत नहीं है या कम है तो जिस तरह आप फरमा रही हैं कि महीने में या हफ्ते में 2 करके मैं रख लूँ, तो इस तरीके से कर सकती हैं। ठीक है। और नियत इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो सच्ची है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाल्लाह कबूल फरमाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो बहन ने कहा कि इनकी वालदा बैठकर नमाज पढ़ती हैं, यानी क़याम पर कादिर हैं और सजदा नहीं कर सकती, तो इसके लिए क्या हुक्म है? देखें, क़याम पर कादिर हैं, सजदा नहीं कर सकती, तो जितना मतलब ये कि आप खड़े होकर आप नमाज तो पढ़ेंगी ना, क़याम पर तो कादिर हैं, और ज़ाहिर है कि सजदा वगैरह अगर नहीं कर सकती तो सजदा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि क़याम करते हैं लेकिन सजदे में कुछ चक्कर ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है कि वो ज़मीन पर अपना सर नहीं टिका सकते, तो उस सूरत में ये है कि इशारे से सजदा कर लें, यानी रुकू में थोड़ा झुक जाएं और सजदे में थोड़ा ज़्यादा झुकें और 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला कह दें तो उनका सजदा वगैरह अदा हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि बहन ने कहा कि 5 बेटियां हैं।
اچھا 3 کا تو انہوں نے نہیں کہا, 2 کے لیے کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ 3 شادی شدہ ہوں گی, 2 کے لیے 5 تولے انہوں نے سونا لیا, اور انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ ان دونوں کے حوالے کر دیا, ان کے ہینڈ اوور کر دیا کہ بھائی یہ قبضہ ہے ان کا, یہ 5 تولے ان کا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ان کے پاس اپنا جو ہے وہ 12 تولے ہے, تو آپ کے پاس جو اپنا 12 تولے ہے اس پر تو زکوٰۃ ہوگی, لیکن جو 5 تولے آپ نے ہینڈ اوور کر دیا اپنے بچیوں کے پاس اگر کوئی اضافی رقم یا کوئی سلور وغیرہ موجود ہے پھر تو ملا کر زکوٰۃ بنے گی, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اضافی رقم بھی نہیں, کوئی سلور وغیرہ بھی نہیں, تو دونوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ بیمہ پالیسی کا کیا حکم ہے. دیکھیں بیمہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے, بیمے کے اندر ربا, قمار اور غرر وغیرہ ایسے ناجائز عنصر شامل ہیں, کئی معاملات ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے وہ بیمے سے منع کرتے ہیں, بیمہ جائز نہیں. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ وضو کرتے ہوئے انگلیوں میں خلال کرنا اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے سے کیا مراد ہے. خلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں گی تو ہاتھوں کے اندر جو دونوں ہاتھ ہیں ان کی انگلیوں کے اندر دوسری انگلیاں داخل کرنا, انگلیاں پھیرنا, اسے خلال کہا جاتا ہے. اور پاؤں کی انگلیوں کے اندر خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے چنگلیاں, اس چنگلیاں کو آپ جو ہے وہ سارے پاؤں کے انگلیوں کے جو بیچ کا حصہ, اس بیچ کے حصے میں آپ پھیریں گی. اس پھیرنے کو پانی تاکہ پہنچ جائے وہاں بھی, اس کو خلال کہا جاتا ہے. خلال کا ویسے معنی ہوتا ہے درمیان, تو چونکہ درمیان میں پھیرا جاتا ہے انگلی کو, اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ خلال کہا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ وطر کی دعا جو ہے یہ دعائے قنوت یعنی یہ 2 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے یا 3 رکعتیں وطر کی پڑھنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. دیکھیں وطر کی دعا جو دعائے قنوت ہے وہ وطر کے اندر پڑھی جاتی ہے, وطر مکمل کرنے کے بعد نہیں پڑھی جاتی, اور وطر کے اندر تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے. تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد آگے 3 آیتیں کم از کم وہ پڑھنا ہے, چھوٹی سورت کوئی بھی جو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر اس کے بعد ایک تکبیر کہہ کر پھر آپ دعائے قنوت پڑھیں گی, اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گی. باقی نماز اسی طرح جس طرح پہلے آپ پڑھتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, نادانستہ طور پر کعبے کی سمت کی جانب تھوک لیا تو اس پر کیا ہے؟ دانستہ ہی بتا دیں, نادانستہ ہی بتا دیں. دانستہ اگر کریں گے تو وہ تو یقیناً گناہ ہے, بے ادبی ہے, اور اگر نادانستہ ہے تو یقیناً اس پہ بھی ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے جب احساس ہو جائے, اور آئندہ اس چیز سے کوشش کرنی چاہیے کہ پرہیز رہے. بالکل ٹھیک. اچھا وہ مرنے والے کی بعض وقت آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس لیے کھلی رہتی ہیں کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دے. ہاں جی, دیکھیے اللہ رب العزت ہر مرنے والے مومن کو جنت عطا فرمائے, لیکن اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آنکھیں اس لیے کھلی رہتی ہیں. تو باقی یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب مائک ذرا قریب کر لیجئے گا, مائک جی, توہم پرستی کے ضمن میں آتا ہے. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جن کا حقیقت سے, دین سے, شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, تو یہ بھی اسی نوعیت کی کوئی چیز. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ یعنی 4 رکعت پڑھ رہے تھے غالباً, جو میں سمجھ پایا ہوں, تو قاعدہ اولیٰ میں نہیں بیٹھے, اب وہ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا کہ جی قاعدہ اولیٰ میں تو بیٹھے نہیں تھے, تو پھر وہ کیا کریں؟ تو قاعدہ اولیٰ میں یعنی دوبارہ چلے جائیں, بیٹھ جائیں, اور التحیات وغیرہ پڑھ کے پھر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور باقی رکعت مکمل کر لیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ سجدہ سہو ان کو کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اگر سجدہ سہو نہیں کیے تو دوبارہ لوٹانی ہوگی. اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ کوئی بہن نے سوال کیا کہ ان کا کوئی بچہ ہوگا, یعنی گھر کے حالات وغیرہ ٹھیک نہیں ہیں, بچے سے مراد نوجوان ہوگا, تو گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, لیکن اسے احساس تک نہیں, تو کیا وہ گناہگار ہوگا اس معاملے میں؟ ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ گھر کا سربراہ ہے اور اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, اور اسے کوئی احساس نہیں ہے اس بات کا, تو اس صورت میں گناہگار بالکل ہوگا, اور اسے ظاہر ہے کہ احساس کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کی جو ذمہ داری ہے اور اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. فرمایا نا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اچھا ایک سوال یہ کیا کہ ہم نے جس طرح کہا تھا کہ قبرستان جو ہے خواتین نہیں جا سکتی, کچھ صورتیں ہم نے بیان کی تھی, تو بہن نے کہا کہ شوہر کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پر جا سکتی ہوں پردے کے اہتمام کے ساتھ. تو ہم نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا, اور کوئی اور علماء تھے انہوں نے بیان کیا, تو یہی فرمایا تھا انہوں نے بھی
کہ ویسے قبرستان جانے سے علماء کرام نے فقہائے دین نے خواتین کو منع فرمایا ہے. صحیح ہے. لیکن بعض اوقات سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ اچانک خدا نہ خواستہ والد کا انتقال ہو گیا, شوہر کا انتقال ہو گیا, بھائی کا انتقال ہو گیا. اب خواتین کو صبر نہیں آتا کہ بھائی بس وہ کسی طریقے سے بھی میں جاؤں اور اسے قبر دیکھاؤں. تو ایسی صورت میں جب صبر نہ آ رہا ہو تو پردے کے اہتمام کے ساتھ محرم کے ساتھ جائیں, اور ایسے وقت میں جائیں کہ وہاں پر یعنی مردوں کی زیادہ تعداد وغیرہ نہ ہو, تو اس صورت میں جا سکتی ہیں آپ. تو بہرحال میں اس دن بھی یہ کہا تھا اور آج بھی ہم نے یہی عرض کیا ہے. جی ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ کیا روزے میں شاپنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یرحمک اللہ. چھینک کے جواب میں جو الحمدہ کہنا سنت موقدہ ہے جبکہ زکام کی چھینک نہ ہو, اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا جو ہے وہ واجب ہے. مجھے یاد آ گیا اس لیے واجب بھی ادا کر دیا. تو ایک بہن نے سوال پوچھا کہ روزے کے اندر شاپنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ روزے میں جو ہے وہ شاپنگ کی جا سکتی ہے, شاپنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی سوال بہن نے پوچھا کہ روزے میں شاپنگ کر سکتے ہیں یا نہیں, تو روزے میں شاپنگ کی جا سکتی ہے, صرف شاپنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ جائز چیزوں کی شاپنگ ہو. جائز چیزوں کی شاپنگ کرنا, جائز طریقے سے شاپنگ کرنے کی اجازت ہے, کوئی اور شرعی خرابی اگر نہیں ہے تو کی جا سکتی ہے. پھر ایک بہن نے پوچھا کہ اگر ری خارج ہو جائے تو بغیر استنجے کے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی بالکل وضو کر سکتے ہیں, استنجے کی حاجت بھی نہیں ہے. استنجا اس وقت کیا جاتا ہے جب استنجے کی حاجت ہو, اور صرف ری خارج ہونے پر استنجے کی حاجت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایک بہن نے پوچھا کہ کیا غیر مسلم کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو غیر مسلم کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کیونکہ صدقات واجبہ صرف اور صرف مسلمان کا حق ہے, مسلمان ہی کو دے سکتے ہیں, مستحق مسلمان کو. جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے اسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, صدقہ فطر بھی اسی کو دے سکتے ہیں. غیر مسلم کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اچھا, یہ جو ائمہ کرام ہیں عام طور پر, تو ان کے بارے میں مطلب کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی کوئی کتاب وغیرہ جس میں ان کے حالات وغیرہ ہوں تو وہ آپ سجیسٹ کر دیں. جی قبلہ, میرا پہلے ایک سوال یہ ہے مفتی صاحبان سے کہ ابھی سلمان بھائی کو چھینک آئی ہے, تو عموماً اس کے بارے میں تصور یہ ہوتا ہے کسی نے یاد کیا ہے تو چھینک آئی ہے. تو آپ شرعی رہنمائی میری یہ بھی فرما دیں, کیا یہ واقعی ایسے ہوتا ہے یا پھر یہ طبی طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ اچھا, میں اس دن تحقیق پڑھ رہا تھا, یہ اس کے علاوہ ہچکی کے لیے بھی ہے. میں صاحب ایسے یاد تو کر رہی ہیں میسج آئے. ویسے ہچکی جب آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ کوئی یاد کر رہا ہے, لیکن میں نے تحقیق پڑھی کہ وہ خود کسی کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اچھا, میں نہیں مطلب وہ جس کو آتی ہے. اچھا, میں اشارہ تو ناس سے سمجھ گیا. اچھا جی, اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں جن کی تعداد عموماً 12 بیان کی جاتی ہے, جس میں مولا کائنات شیر خدا سے لے کے حضرت امام مہدی کو شامل کیا جاتا ہے, ان کے لیے جو امام ہونے کا تصور ہے وہ یقیناً احترام کے لیے ہے, ادب کے لیے ہے, تعظیم کے لیے ہے. جس طرح کہ فقہی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے 4 ائمہ ہیں جنہیں ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے, تو یہ اسی نوعیت کا ہے. اس کا بنیادی طور پہ عقیدے سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ اگر ہم انہیں امام نہ مانیں تو کوئی عقیدہ توحید یا رسالت پہ حرف آتا ہے. بالکل باقی یہ ہے کہ امامت اور ولایت کیونکہ اس گھر سے چلی ہے, تو اگر آج بھی ہم اپنے جو قابل احترام اور قابل قدر علماء ہیں انہیں امام کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں, تو اگر یہ امام ہو سکتے ہیں تو یقیناً وہ بھی امام کہلوانے کے زیادہ حقدار درجہ اتم ہیں. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ امام ہی مانا جائے گا, اور اس طرح امام ماننا لازم ہے جس طرح اللہ کو اللہ ماننا ہے اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا ہے, تو وہ غلط فہمی ہوگی. قسمت کا بھی ذکر کرنے کے معصوم کا عقیدہ نہیں, وہ انبیاء کے لیے. ہاں جی, معصومیت کا عقیدہ جو ہے وہ ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا ہے وہ یقیناً وہی درست عقیدہ ہے, وہ انبیاء کے ساتھ ہے اور اللہ کے ملائکہ کے ساتھ ہے, باقی اور کوئی معصوم نہیں ہے. تو اس کے لیے کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اردو زبان میں بھی اب بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک ہمارے محترم دوست ہیں مفتی محمد فیاض چشتی صاحب, انہوں نے 12 امام کے نام سے کتاب لکھی ہے, تو آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ غیر مسلم کی جو ہے وہ شادی میں جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں, عام طور پر جس طرح پڑوس میں اگر اس طرح ہیں اور اس میں شادی میں اگر جانا مطلب انہوں نے دعوت وغیرہ دی ہے, تو حتی الامکان جو ہے اپنے آپ کو بچائیں کہ ان کی شادی میں جانا اور ان کی رسومات میں شریک ہونا تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, خلاف شرع اکثر ہوتی ہیں رسومات, دیکھا گیا. ہاں, اتنا ضرور ہے کہ پڑوس ہے
اور اگر نہیں جاتے تو فتنہ دل ہوتا ہے. آزاری بھی ہوگی. اچھا بعض اوقات باہر ممالک میں تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں جی. کہ وہاں آپ ہوتے ہیں اور آس پاس سارے وہ ہوتے ہیں. صحیح بات. اب یہاں پر تو سارے آپ ہوتے ہیں صحیح بات ہے, ایک درمیان آدھا میں بیچارہ ہوتے ہیں. بیچ میں دبا وہاں ہوا. الٹا حساب ہے نا. صحیح. تو اگر نہیں جائیں تو وہ پھر فتنے کا اندیشہ ہے خدا نخواستہ, یا وہ پھر کچھ مطلب ناراضی کا اندیشہ ہے, یا آپ کسی ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں کہ جہاں آپ کا باس غیر مسلم ہے, اس کی شادی اس کے گھر پہ کہتے ہیں ضرور آنا, نہیں ہوگی تو مسئلہ ہو جائے گا, اب کیا کرے گا. تو اس صورت میں بامر مجبوری شرکت کر سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ لین دین کا جو معاملہ ہے کہ خوشی میں ان کو کچھ بیٹی کے لیے دینا, تو تحفے تحائف بھی دے سکتا ہے. لیکن میں نے بتا دیا, اگر ضمن یہ ہو کہ دل آزاری نہ ہو جائے میرے پڑوسی کی اور چلا جائے, اس کی دل اس کا ایک طریقہ یہ ہے نا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جاتے ہی اس کو بچے کی یا بچے کی مبارکباد دے کر اور جو کام ہے لفافہ دے کر واپس لائے. جی, اس کا طریقہ یہ کہ ایک مطلب یوں سمجھ لیں اخلاقی پہلو بھی برقرار رہے اور اپنے آپ کو بچا بھی لیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ بھینس کو انجیکشن لگانا تو یہ درست ہے یا نہیں. اصل میں نے کافی ڈاکٹر سے میں نے پوچھا تو کچھ نے یہ کہا کہ یہ جو بھینسیں دودھ دینا بند کر رہی ہوتی ہیں نا, یہ ان کو لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے وہ دودھ دیتی ہے نارمل, پھر آہستہ آہستہ دوبارہ کم ہو جاتا ہے. اچھا کچھ کہتے ہیں کہ اس میں نقصان نہیں ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ جی اس میں نقصان ہوتا ہے بھینس کو. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ان کو نقصان ہوتا ہے, ان کی ہڈیوں کو یا ان کے اندر جو ہارمونز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو نقصان پہنچتا ہے. ایڈیشنل پاور دے کے آپ اسے مجبور کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو 2-3 ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ جو واقعی پائے کہ تو انہوں نے کہا کہ نقصان ہوتا ہے. ڈاکٹرز میں بھی اختلاف ہوتا ہے نا. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس طرح لگانا زبردستی دودھ نہ نکالا جائے, زبردستی اس طرح دودھ نہ نکالا جائے. جتنا جانور اپنی مرضی سے دے اور پیار محبت سے دے تو بس وہ کافی ہے, آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے اور یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. انجیکشن کے بجائے چارہ زیادہ ڈالنا چاہیے. ہاں یہ بات انہوں نے اچھی فرمائی. اچھا کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں تو ہیں بھی نا مویشی, ان کی اپنی زمینیں بھی ہیں اور ان کے بہت اچھا اشارہ بھی کیا. بالکل صحیح. چارہ چیز دینے کی وہ نہیں دے رہے, چارہ اچھا نہیں دیں گے. اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ انجیکشن کافی مہنگا آتا ہے. بالکل صحیح. وہ ہر کوئی لگا بھی نہیں سکتا, تقریباً 4,500-5,000 ہزار بتایا گیا آتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر نقصان پہنچتا ہے تو اس طرح نہیں لگانا چاہیے بالکل بھی. ہمارے یہاں تو قبلہ چارے کی بھی معاملات بڑے ملاوٹ کے ہیں. آپ کے یہاں تو چلے زمینیں زرخیز ہیں, وہیں چر رہا ہے جانور, بڑا اچھا توانا. یہاں تو برادہ چل رہا ہوتا ہے. ایسا یہاں تو برادہ کھاتا. آپ نے تو خالص دودھ ہمیں پلایا تھا, مجھے یاد ہے عامر فیاض صاحب, وہ خالص دودھ حلق سے اترنا ہی بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو بہرحال یہ کہ اگر نقصان ہے تو بالکل بھی انجیکشن نہیں لگانا چاہیے. اس کے بعد ایک سوال یہ پوچھا کہ طلاق کی جو عدت ہے وہ کتنی ہے. دیکھیں بڑا سیدھا سادہ سا جواب ہے اس کا کہ جو عام خواتین ہیں نارملی, ٹھیک ہے نا, ان کو طلاق ہوئی تو ان کی طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 مینسز ہے. ثلاثۃ قروء والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, 3 مینسز ہے. یہ 3 مہینے جو مشہور ہے نا, یہ نہیں مینسز 3 تو وہ کبھی 3 مہینے کبھی 3.25 مہینے, اور خواتین جو ہوتی ہیں ان کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے. اچھا حاملہ ہیں تو ان کی پھر عدت 3 مہینے نہیں ہوگی, ان کی عدت جو ہے وضع حمل ہوگی. یعنی بچے کی پیدائش جیسے ہی ہوئی تو ان کی عدت مکمل ہو جائے گی. اچھا یہ بھی جو مشہور ہے کہ جی جب کوئی عورت حاملہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی, تو حاملہ عورت کو طلاق دینا منع ہے لیکن طلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے. اچھا اسی طریقے سے وہ خواتین جو یعنی مینسز کی عمر سے گزر چکی ہیں انہیں عائصہ کہتے ہیں, یعنی مینسز ان کو نہیں آتے, تو ان کے لیے کہ 3 اشہر 3 مہینے ان کی عدت ہے, 3 مہینے گزاریں گی تو پورا ہو جائے گا. صحیح. ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ کیا غیر مسلم کی چھینک پر یرحمک اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ابھی چھینک کی بات ہوئی تھی تو غیر مسلم کی چھینک پر یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ اس کے جواب میں یہدیک اللہ کہنا چاہیے. یہدیک اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے, تو اس کے لیے دعائے ہدایت کر سکتے ہیں, اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, لیکن یرحمک اللہ کے الفاظ نہ کہیں, سنت کے خلاف ہے غیر مسلم کی چھینک پر ایسا کہنا. پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال پر جنازہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے, 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مقدسہ کے اندر ہی آپ کا جسد مبارک موجود تھا, اور صحابہ کرام تھوڑے تھوڑے کر کے, کیونکہ آپ کا جسم مبارک باہر لے کے نہیں جانا تھا, تو تمام صحابہ جو ہے وہ سارے تھوڑے تھوڑے کر کے ٹولیوں کی صورت میں حاضر ہوتے تھے, درود و سلام عرض کرتے تھے, باہر چلے جاتے تھے. 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی تدفین ہوئی. چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجساد مبارکہ خراب بھی نہیں ہوتے اور سب صحابہ نے حصہ بھی لینا تھا, تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا
گیا. اور دوسرا کال یہ ہے کہ نہیں جناب باقاعدہ جنازہ ہوا ہے لیکن چونکہ باہر نہیں نکالنا تھا, جسد مبارک کو اندر ہی رکھنا تھا, کنجسٹڈ تھا, جگہ تھوڑی تھی, تو ٹولیوں کی صورت میں تھوڑے تھوڑے آتے تھے, وہ اپنے طور پر جو ہے جنازہ پڑھ کے چلے جاتے تھے. دونوں کال اپنی اپنی جگہ موجود ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے بھی دونوں کال نقل کی ہیں لیکن ترجیح کسی کو نہیں دی. لیکن ایک بہت بڑے عالم ہمارے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ, انہوں نے اس پہ باقاعدہ ایک پورا تحقیقی مقالہ لکھا ہے اور ان کے مجموعہ مقالات سعیدی میں موجود بھی ہے. قداور شخصیت حدیث کے میدان. اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ جو دوسرا کال ہے یہ زیادہ قوی ہے, زیادہ راجح ہے کہ باقاعدہ جنازہ ہوا ہے لیکن باری باری لوگ آ کے پڑھتے رہے ہیں. اگر کسی نے جو ہے اس تحقیق کا تفصیلی مطالعہ کرنا ہو تو مقالات سعیدی ایک ہی جلد میں چھپی موجود ہے, مل جاتی ہے, لے لیں. اور ایک آخری سوال جو ہے وہ بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ میں ریڈی چلاتا ہوں, مجھے کسی نے راشن دیا ہے, اب میں نے وہ راشن آگے کسی اور کو دے دیا, کسی اور کو دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ تو جی بالکل جو ہے وہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اگلے نے آپ کی مدد کی ہے. جب آپ کی مدد کر دی وہ اب آپ کی چیز ہے, آپ کی ملکیت ہے, آپ کسی اور کو دینا چاہیں, خود استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, جبکہ آپ نے دھوکہ دے کر حاصل نہ کیا. بالکل یعنی غیر مستحق کے اور مستحق بن کر جو ہے ظاہر کر کے اپنے آپ حاصل کیا, پھر ٹھیک نہیں, ورنہ ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخری لمحات بھی ہے بس میں قرآن میں اس میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا قبلہ مفتی صاحب کی بات پر. ایک تو یہ ہے کہ دھوکہ دے کر حاصل کرنا اور آگے بیچنا, تو یہ تو غلط ہے. یہ تو پھر آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن لے لینا. اور جو ریڈی والے صاحب تھے ان کی آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ماشاءاللہ بڑے ایک یعنی اچھے دل والے ہیں. کہا کہ بھائی میں تو لگا لیتا ہوں, کچھ نہ کچھ پورا کر لیتا ہوں. تو یہ تو بہت اعلیٰ کمال ہے کہ خود ضرورت ہو لیکن اب بندہ یہ سوچے کہ مجھے ضرورت ہے لیکن میرے اس بھائی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے اور اسے دے دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے. بہت بڑا. اور میں لٹرلی مفتی صاحب جو ہمارا ہر سال کا رمضان کی کیمپین ہوتی ہے, ہم نے اس ٹائپ کا ہر آدمی دیکھا ہوا ہے اور اس طرح کے لوگ ہم نے چن چن کے نکالے ہوئے ہیں جو خوددار ہیں, غیرت مند ہیں, دستے سوال دراز نہیں کرتے اور ان لوگوں تک جانا اچھا لگتا ہے. جسم کا لگتا ہے کوئی بوجھ اتر گیا, ہلکا پن محسوس. میں شاہ صاحب اب رخصت ہو جائیں گے, ہمارے مہمان بھی, اور میں عامر بھائی سے گزارش کروں گا, عارف فیاضی صاحب خیر ہماری کوئی بات ٹالتے تو نہیں ہے, گزارش کروں گا کہ ہر سال ہی اگر شاہ صاحب ہمیں 5 روز کے لیے ایک عشرے کے لیے میسر آئیں تو ظاہر ہے سید زادے بھی ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے مفتی صاحب ایسا نہیں محسوس ہو رہا کسی نئے آپ شخصیت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ماشاءاللہ بڑے فلوئنٹلی بولتے ہیں, ماشاءاللہ اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ حضرات خود ہی ماشاءاللہ اتنی قداور شخصیات, اگر ظاہر ہے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جاتے جاتے کچھ آپ ارشاد بھی فرما رہے تھے اور میں شکریہ اس کے ساتھ ہی وقفہ لے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو سوال تھا جو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ کیا روزے کی حالت میں شاپنگ کرنی چاہیے یا نہیں, تو اس کا میں صرف یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ 5-10 ہزار کی شاپنگ کرنی چاہیے. اگر آپ 50,000 لاکھ کی کریں گے تو شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ میں بطور خاص کہیں پیغام دینا چاہتا تھا, تو یہ پیغام پہنچنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جناب امام جعفر صادق کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ لولا السنتان لہلک النعمان, کہ جو 2 سال میں نے امام کے قدموں میں گزارے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ فقاہت نصیب نہ ہوتی. تو اگر وہ امام اعظم ہیں تو علمی اعتبار سے جو ان کا درجہ وہ ان سے یقیناً بلند ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں, اس طرح ہمیں سمجھنا. ڈاکٹر صاحب, شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کی کراچی میں آپ نے آ کے روشنی بڑھائی, رونق بڑھائی. روزہ ٹوٹنا بھی ڈاکٹر صاحب نے تنزیہ استعمال جی میں سمجھ گیا, وہ تنزیہ ہے, وہ فقہ, وہ ظاہر ہے حضرت کوئی گرفت نہیں. اور ڈاکٹر صاحب خیر 60,000 ہی دینے پڑے آپ کی دعا سے, باقی یہ کہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس میں مزید برکت عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تھوڑی سی دیر میں ملاقات ہو رہی ہے, اللہ نے چاہا تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور بھی کچھ ذہن میں چیزیں آئی ہیں عامر بھائی سے, انشاءاللہ اس کی اجازت دی جائے گی, پرمیشن لیں گے. کچھ پروجیکٹس مفتی صاحب وغیرہ ڈاکٹر صاحب وغیرہ کے ساتھ ہی انشاءاللہ کریں گے ان فیوچر. ڈاکٹر صاحب صمیم قلب سے ایک بار پھر بارے دیگر شکریہ آپ تشریف لائے. ملتے ہیں ناظرین, چونکہ میں اس لیے ڈاکٹر صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کر رہا ہوں کیونکہ وہ مفتی سہیل صاحب میرے, مفتی صاحب سب کے مہمان ہیں, تو اس لیے بطور میزبان ہم جو ہے, اور مفتی صاحب کا تو بہت 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 شکریہ کہ پہلے روزے سے بلکہ پہلے دن سے جب سے میں نے جوائن کیا تب سے لے کر آج تک میری سرپرستی فرما رہے ہیں. 7 سال میں سب سے زیادہ جس شخصیت کی رفاقت مجھے نصیب ہوئی وہ آپ ہیں, اور آج ختم قرآن بھی آپ کا, تراویح بھی مکمل ہونے والی ہے, اس کی بہت بہت مبارک. بالکل عرب جس انداز میں قرآن پڑھتے ہیں آپ اس انداز میں قرآن پڑھتے ہیں, اور آپ کا غالباً 28واں مصلی ہے آپ کی ماشاءاللہ اس 42 سالہ عمر میں 28واں مصلی نہیں ملتا. اور جی مکمل ذمہ داری کے ساتھ ساتھ رات کی تراویح, صبح کی نشریات, شام کی نشریات, پھر آپ کا دور, پھر آپ کا دروس کا معاملہ, پھر درس آپ کا, اور پھر فتاوہ کا معاملہ. اللہ انتھک محنتیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے